अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, कानून शहादत आर्डर के आर्टिकल 35 की स्टडी के साथ हाजिर हूँ। इससे पहले हम एडमिशन की डेफिनेशन और किन किन अफराद का एडमिशन जो है वो प्रूव किया जा सकता है और किन किन हालात में एडमिशन करने वाले के अगेंस्ट वो इस्तेमाल हो सकता है और किन हालात में एडमिशन करने वाले के शख्स के हक में भी इस्तेमाल हो सकता है, वो हम देख चुके हैं। आज हम आर्टिकल 35 में देखेंगे जिसका हेडिंग है व्हेन ओरल एडमिशन एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर रेलिवेंट। ये आर्टिकल कहता है कि ओरल एडमिशंस एज टू कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर नॉट रेलिवेंट unless and until the party proposing to prove the same shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules hereinafter contained। hereinafter contained का मतलब कि इसी कानून शहादत आर्डर में बाद में आने वाले आर्टिकल्स में जो रूल्स दिए गए हैं उनके मुताबिक वो साबित करे कि वो उस डॉक्यूमेंट की सेकेंडरी एविडेंस देने का कानूनी तौर पर मिजाज है। और unless the genuineness of a document produced is in question, या वो डॉक्यूमेंट की जेन्युइननेस है वो इन क्वेश्चन है, तो फिर उसके बारे में एडमिशन जो है किसी पार्टी का वो उसके अगेंस्ट प्रूव किया जा सकेगा। डियर व्यूअर्स, आर्टिकल 35 कानून शहादत आर्डर ये कहता है कि जब कोई दस्तावेज मौजूद है तो फिर किसी भी शख्स को उस दस्तावेज के मुदरजात यानी कंटेंट्स या वो दस्तावेज में जो एग्रीमेंट है या जो शराइत हैं उन कंटेंट्स के बारे में कोई एडमिशन किसी भी पार्टी का ज़बानी एडमिशन साबित करने की इजाजत नहीं होगी। इसको एक सादा सी मिसाल से देखते हैं कि एक शख्स ए है, वो एक रहननामा या मॉर्गेज डीड एक दूसरे शख्स बी के साथ करता है, उसके हक में एग्जीक्यूट करता है। इस रहननामा की बिना पर बी ए के खिलाफ केस दायर करता है कि ये प्रॉपर्टी मेरे पास रहन है, लिहाजा इसका कब्जा मुझे दिलाया जाए। कार्रवाई मुकदमा के दौरान ए इस बात से इनकार कर देता है कि उसने कोई रहनामा बी के साथ किया है। अब बी को इस बात की कानूनी इजाजत नहीं है कि वो ए की कोई ज़बानी स्टेटमेंट अदालत में साबित करे कि ए ने फलां शख्स के सामने ये तस्लीम किया था यानी एडमिशन किया था, एडमिट किया था कि उसने ये जमीन या अराजी या प्रॉपर्टी जो है वो बी के पास मॉर्गेज की हुई है। बी को सिर्फ इस सूरत में कब्जा मिलेगा या उसका केस कामयाब होगा जब वो दस्तावेज यानी रहननामा या मॉर्गेज डीड अदालत में पेश करके अपना केस साबित करेगा। ये एक जनरल रूल है जो आर्टिकल 35 में बयान किया गया है डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट्स के बारे में ओरल एडमिशन को इनएडमिसिबल करार दे के ये प्रूव नहीं किया जा सकेगा। इसके बारे में अगर क्वेश्चन आंसर में देखें तो सवाल इसका ये बनेगा कि क्या दस्तावेज के कंटेंट्स के बारे में ज़बानी एडमिशन साबित किया जा सकता है? वेदर दी कंटेंट्स ऑफ a document can be proved by oral admission। तो इसका जवाब जनरल रूल के तौर पर बयान कर दिया गया है आर्टिकल 35 में कि ये नहीं किया जा सकता। आगे इसकी दो एक्सेप्शंस हैं। पहली जो मैंने पढ़ी कि unless and until the party proposing to prove them shows that he is entitled to give secondary evidence of the contents of such document under the rules herein आफ्टर कंटेन्ड। पहली एक्सेप्शन क्या होगी कि ऐसा फरीक जिसको किसी दस्तावेज के कंटेंट्स के बारे में सानवी शहादत देने का हक कानून शहादत आर्डर के तहत हासिल है तो वो अपने मुखालिफ फरीक का कोई एडमिशन जो उसने दस्तावेज के कंटेंट्स या इंदराजात या मुंदरजात की बाबत किया हो वो साबित करने की इजाजत होगी। अब डियर व्यूअर्स, QSO के मुताबिक जिन दस्तावेजात के कंटेंट्स के बारे में सेकेंडरी शहादत दी जा सकती है वो जो इस आर्टिकल की वर्डिंग में क्या कि हेयर इन आफ्टर कंटेन्ड वो आर्टिकल 76 कानून शहादत आर्डर में बयान किए गए हैं। तो वो हम इसी स्टेज पे एक सरसरी ग्लांस ले लेते हैं कि वो क्या क्या हालात और किन दस्तावेजात के बारे में सेकेंडरी एविडेंस पेश की जा सकती है।
یہ آرٹیکل 76 ہے، یہ کہتا ہے cases in which secondary evidence relating to documents may be given. Secondary evidence may be given of the existence, condition or contents of a document in the following cases. آگے A سے لے کر I تک کیٹیگریز مختلف بیان کی گئی ہیں جن کے بارے میں دستاویز کے سیکنڈری ایویڈنس دینے کی کسی بھی فریق کو اجازت ہوگی. پہلا یہ ہے کہ جب اصل ڈاکومنٹ کے بارے میں یہ ظاہر کر دیا جائے یا ظاہر ہو کہ یہ اسی شخص کے قبضہ میں ہے جس کے خلاف کہ یہ ڈاکومنٹ پروف کیا جانا ہے یا استعمال کیا جانا ہے. اگر اسی شخص کے قبضہ میں ہو اوریجنل ڈاکومنٹ تو پھر اس ڈاکومنٹ کے بارے میں جب یہ ثابت کر لیا جائے کہ یہ ڈاکومنٹ اسی شخص کے قبضے میں ہے جس کے خلاف یہ استعمال کرنے کے لیے فریق مقدمہ نے کیس کیا ہوا ہے، تو پھر ایسے شخص کو اجازت ہوگی اس فریق مقدمہ کو کہ جس شخص کے پوزیشن میں وہ ڈاکومنٹ ہے اور اسی کے خلاف ثابت ہونا ہے اس کا کوئی زبانی ایڈمیشن جو ہے وہ ثابت کر لے کیس میں اس کے خلاف، کیونکہ ایسے دستاویز کے بارے میں آرٹیکل 76 قانون شہادت آرڈر کے تحت اس فریق کو اختیار حاصل ہے کہ اس کی سیکنڈری ایویڈنس پیش کر سکے. تو جس کی وہ سیکنڈری ایویڈنس پیش کر سکتا ہے جس دستاویز کی، اس دستاویز کے کنٹینٹس کے بارے میں اپنے مخالف فریق کا ایڈمیشن بھی جو ہے وہ ایٹ دی ٹرائل ثابت کر سکتا ہے. اب اسی فارمولے کے مطابق آگے بھی ہیں، ان کو ہم تیزی سے دیکھ لیتے ہیں کہ جب کسی ڈاکومنٹ دستاویز کی وجود، اس کی حالت یا کنٹینٹس کے بارے میں مخالف فریق نے تحریری طور پر ایڈمیشن کر لیا ہو کہ ہاں یہ موجود ہے اور اس کے کنٹینٹس یہ ہیں، اگر اس نے تحریری طور پر بھی ایڈمیشن کر لیا ہوا ہے تو پھر وہ دستاویز پیش کیے بغیر اس کے کنٹینٹس کے بارے میں اس فریق کا ایڈمیشن بھی جو ہے وہ پروف کیا جا سکے گا. جب یہ ثابت کر دیا جائے کہ اصل جو ہے وہ ڈسٹرائے ہو گیا ہے یا گم ہو گیا ہے یا اس کو پروڈیوس کرنا انتہائی مشکل ہے یا ناممکن ہے یا اس میں بڑی تاخیر ہو جائے گی، اور ایسا تاخیر ہونے میں اس شخص کا کوئی فالٹ نہیں ہے کہ جس کا حق میں وہ دستاویز پروف کیا جانا ہے، تو ایسے دستاویز کے بارے میں بھی سیکنڈری شہادت دی جا سکتی ہے آرٹیکل 76 قانون شہادت آرڈر کے تحت. اور پھر ایسی دستاویز کے کنٹینٹس کے بارے میں مخالف فریق کا ایڈمیشن جو ہے وہ بھی پروف کیا جا سکے گا. پھر نیکسٹ کیٹیگری جو ڈی میں بیان کی گئی ہے کہ وہ اس کا والیوم یا بلک اتنا زیادہ ہو کہ اس کی مائکرو فلمنگ کے ساتھ کاپیز تیار کر کے ماڈرن ڈیوائسز کے ساتھ پیش کیا جانا قانوناً ایڈمیسیبل ہو اور سیکنڈری ایویڈنس وہ پیش کی جا سکتی ہو، تو ایسی شکل میں بھی اورل ایڈمیشن جو ہے مخالف فریق کا وہ پیش کیا جا سکے گا. پھر جیسا کہ ہم نے پڑھا تھا ڈاکومنٹ کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ کسی بھی چیز کے اوپر فگرز کے ذریعے، مارکس کے ذریعے یا لیٹرز کے ذریعے کوئی چیز کسی واقعے کی شہادت کے طور پر موجود ہو تو وہ ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اب یہ ڈاکومنٹ جو ہے وہ کوئی بہت بڑا پتھر، کوئی گاڑی، کوئی ایروپلین بھی ڈاکومنٹ کی حیثیت رکھ سکتا ہے. تو کیٹیگری ای جو ہے آرٹیکل 76 کی، وہ کہتے ہیں کہ when the original is of such a nature as not to be easily movable، تو اس کی بھی سیکنڈری ایویڈنس پیش کی جا سکے گی. تو ایسی شکل میں پھر اس کے بارے میں مخالف فریق کا کوئی اگر ایڈمیشن ہوگا تو وہ بھی پروف کیا جا سکے گا. جب کوئی اوریجنل ڈاکومنٹ جو ہے وہ ایک آرٹیکل 85 کے مطابق پبلک ڈاکومنٹ کی کیٹیگری میں آتا ہے تو اس کے بارے میں آرٹیکل 85 کے تحت پبلک ڈاکومنٹ ہونے کی بنا پہ آرٹیکل 76F یہ کہتا ہے اس کے بارے میں بھی سیکنڈری ایویڈنس دی جا سکے گی. تو ایسی شکل میں جب کوئی چیز ہو، اوریجنل ڈاکومنٹ، پبلک ڈاکومنٹ ہو، تو اس کے کنٹینٹس کے بارے میں بھی مخالف فریق کا ایڈمیشن پروف کیا جا سکے گا. اگر کسی ڈاکومنٹ کی مصدقہ نقل پیش کرنا کسی لا فار دی ٹائم بینگ ان فورس ان پاکستان کے تحت اس کی کاپی پیش کی جا سکتی ہے، سرٹیفائیڈ کاپی، تو سیکنڈری ایویڈنس کے طور پہ، تو اس کے بارے میں بھی مخالف فریق کا ایڈمیشن جو ہے وہ ثابت کیا جا سکے گا. آگے اسی طرح کی ایچ اور آئی ہیں جس میں ہے کہ اگر انیومریبل ڈیٹیلز میں ہوں، کوئی اکاؤنٹس کے بارے میں وہ ڈاکومنٹ ہو اور اس سارے اکاؤنٹس کا رزلٹ ریلیونٹ ہو تو پھر اس کی سیکنڈری ایویڈنس بھی پیش کی جا سکتی ہے. تو ایسی شکل میں
پھر مخالف فریق کا جو ایڈمیشن ہے ان کنٹینٹس کے بارے میں وہ بھی ثابت کیا جا سکتا ہے. تو اگر جو لاسٹ کیٹیگری ہے آئی، when an original document forming part of a judicial record is not available and only a certified copy thereof is available, certified copy of that certified copy shall also be admissible as a secondary evidence. تو پھر وہ جس چیز کی اصل گم ہو چکا ہے، سرکاری ریکارڈ ہے اور اویلیبل نہیں ہے، جوڈیشل ریکارڈ ہے، اور اس کی سرٹیفائڈ کاپی ان قانون شہادت آرڈر میں دیے گئے رولز کے مطابق بطور سیکنڈری ایویڈنس پیش کی جا سکتی ہے، تو ایسی دستاویز کا جو ہے پھر کنٹینٹس کی مخالف فریق کا ایڈمیشن جو ہے وہ بھی ثابت کیا جا سکے گا. تو ڈیئر ویئرز، پتہ ہمیں کیا چلا کہ آرٹیکل 35 کی ایکسیپشن کا بینیفٹ لینے کی کوشش کرنے والے فریق مقدمہ پر یہ لازم ہوگا کہ وہ یہ ثابت کرے کہ آرٹیکل 76 میں دی گئی شرائط پوری ہوتی ہیں، اور آرٹیکل 76 کے تحت وہ ایسی دستاویز کی ثانوی شہادت یعنی کہ سیکنڈری ایویڈنس پیش کرنے کا حق رکھتا ہے، لہٰذا اسے مخالف فریق کا ایسی دستاویز کے بارے میں ایڈمیشن ثابت کرنے کا حق بھی حاصل ہو جاتا ہے. اب جس مثال کا اوپر ہم نے ذکر کیا ہے اس میں اگر بی یہ ثابت کر دے کہ اصل دستاویز رہن نامہ یا مارگیج ڈیڈ جو ہے وہ اے کے قبضے میں ہے، تو پھر اس آرٹیکل 76 اے کے تحت جو ہم نے سب سے پہلے دیکھا کہ جس کے خلاف پروو ہونی ہے دستاویز اسی کے قبضے میں ہے، تو اس کو آرٹیکل 76 اے کے تحت اس کی سیکنڈری ایویڈنس پیش کرنے کی اجازت ہے. تو ایسی شکل میں اس کو یہ اجازت بھی ہوگی کہ وہ اس کے بارے میں اس مخالف فریق کا کوئی ایڈمیشن جو ہے وہ بھی ثابت کر سکے. اب ڈیئر ویئرز، سیکنڈ ایکسیپشن جو ہے اس کی وہ ہم نے جیسا کہ پہلے پڑھی کہ unless the genuineness of a document produced is in question، جب کوئی دستاویز کورٹ میں پیش کی جائے اور اس کی جینوئننس پر اعتراض کر دیا جائے تو پھر بھی اس کی ایگزیکیوشن کے بارے میں زبانی ایڈمیشن ثابت کرنے کی اجازت ہوگی. اب اس سے یہ ایک مثال سے واضح ہو جائے گا. اے ایک پر نوٹ کی بنا پر بی کے خلاف 1 لاکھ روپے کی ریکوری کا دعویٰ کرتا ہے. بی کہتا ہے کہ میں نے تو ایسا کوئی پر نوٹ سائن کیا ہی نہیں ہے، یعنی کہ وہ دستاویز کی جینوئننس کی کنٹروورسی بن جاتی ہے. اب اے کو یہ قانونی حق حاصل ہوگا کہ وہ بی کا ایڈمیشن ثابت کرے کہ اس نے فلاں شخص کے سامنے تسلیم کیا ہے کہ اس نے پر نوٹ تیار کر کے اے کو دیا تھا، اور اسی طرح بی کو یہ حق حاصل ہوگا کہ وہ کہے کہ نہیں، اے نے کسی شخص کے سامنے یہ تسلیم کیا تھا کہ بی نے ایسا کوئی پر نوٹ اس کو تیار کر کے دیا ہی نہیں ہے. یہ تھا ڈیئر ویئرز آرٹیکل 35. اب آرٹیکل 36 دیکھتے ہیں. یہ ایک نہایت سمپل آرٹیکل ہے. ایڈمیشن ان سیول کیسز وین ریلیونٹ. In civil cases, no admission is relevant if it is made either upon an express condition that evidence of it is not to be given or under circumstances from which the court can infer that the parties agreed together that evidence of it should not be given. Explanation: nothing in this article shall be taken to exempt any advocate from giving evidence of any matter of which he may be compelled to give evidence under Article 9. یہ آرٹیکل ایسا ہے جس میں واضح کیا گیا ہے کہ سول کیسز میں اگر کوئی شخص اس بنا پر ایڈمیشن کرے کہ اس ایڈمیشن کی شہادت بعد ازاں پیش نہیں کی جائے گی تو پھر اس کا ایڈمیشن اس پارٹی کے خلاف ثابت نہیں کیا جائے گا. یہ ایکسپریس کنڈیشن ہو یا سرکمسٹانسز سے کورٹ سمجھے کہ پارٹیز کے درمیان یہ ایگریمنٹ موجود تھا. اس کی ایکسیپشن یہ ہے جو آرٹیکل 9 میں پریویلیج کمیونیکیشن کی ایکسیپشن ہے کہ وہ ایڈوکیٹ کو فلاں انفارمیشن دینے کے لیے کمپیل کیا جا سکے گا. اس ایکسیپشن میں واضح کیا گیا کہ اس آرٹیکل کے تحت وہ کور نہیں ہوگی. اب ڈیئر ویورز، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ ایڈمیشن بھی کرے اور پھر یہ کہے کہ میں یہ ثابت بھی نہیں کیا جائے گا؟ ایسے کون سے حالات ہو سکتے ہیں؟ ایسے حالات عموماً اس کو کہتے ہیں ایڈمیشن وداؤٹ پریجوڈس، یعنی کہ اس وقت یہ کیے جاتے ہیں جب کوئی معاملہ سمجھ رہا ہو کہ میں لیٹیگیشن میں نہیں جانا چاہتا، اس کو میں ریزالو کر لوں تاکہ ٹائم بھی بچے، ایکسپینس بھی بچے، تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی میں آپ کو یہ چیز آفر کرتا ہوں کہ اگر اس طرح آپ
کر لو تو میں اپنا کلیم وڈرا کرنے کے لیے تیار ہوں، یا اگر آپ کا یہ فلاں کلیم ہے تو آپ اس کلیم کو اس حد تک ریڈیوس کر دو تو میں اس کے پے کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میں یہ جو بات آپ سے کر رہا ہوں یہ کورٹ کے لیے نہیں ہے، یہ میں صرف آپ کے لیے کر رہا ہوں۔ تو ایسا ایڈمیشن جو ہے وہ پھر کورٹ میں ثابت نہیں کیا جا سکے گا جس میں ایکسپریسلی کہا گیا ہو کہ یہ ثابت نہیں کرنا۔ اور اس کو الاؤ کیوں کیا گیا ہے؟ اس لیے کہ اگر ایسی صورتحال نہ ہو تو بہت سارے ایسے معاملات جو کمپرومائز یا صلح نامہ پہ ختم ہو سکتے ہیں، پھر وہ اس ڈر سے کوئی بات چیت نہیں کرے گا کہ میری بات پکڑی جائے گی اور وہ تسلیم یا ایڈمیشن ہو جائے گا اور میں کیس میں صلح بھی نہیں ہوگی اور میں کیس میں میرے خلاف میری ہی بات شہادت کے طور پر پیش کی جا سکے گی۔ اس لیے یہ آرٹیکل انکارپوریٹ کیا گیا ہے جس کو کہتے ہیں کہ یہ ہے ایڈمیشن وداؤٹ پریجوڈس، کہ یعنی کہ میرے انٹرسٹ کو یہ پریجوڈس نہیں کرے گا، لیکن یہ بات ہے اگر اس پہ آپ ایگری کرتے ہیں تو ہم اپنا کیس ریزالو کر سکتے ہیں۔ تو ڈیئر ویورز، ایڈمیشن کا جو چیپٹر ہے وہ آج کمپلیٹ ہے۔ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ میں ہم جو فوجداری یا کرمنل میٹرز میں کنفیشنز کی کیٹیگریز ہیں اور ان کی امپلیکیشنز اور کنڈیشنز ہیں اس کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔